अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। सो व्यूज़, आज 6 सितंबर है और आज यौम दिफा और शहदा मनाया जा रहा है। हर साल हम ये दिन मनाते हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में इस दिन की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है बिकॉज़ 6 सितंबर को जो जंग लड़ी गई, हम इस जंग के जो शहदा हैं और उनके गाज़ियों को सलाम पेश करते हैं, ट्रिब्यूट पेश करते हैं। और ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है वो अपने दिफा का जश्न जो है भारत के ख़िलाफ़ वो सेलिब्रेट करता है। जंगों की तारीख़ की अगर हम बात करें तो जंगों की तारीख़ में जो दूसरी जंग अज़ीम थी, उसके बाद जो सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई लड़ी गई थी वो सियालकोट में चविंडा के मकाम पर लड़ी गई थी, जब नशे में और ताकत में चूर जो भारत था उसने पाकिस्तान पर हमला किया, कब्ज़े की गर्ज से किया। और इस दौरान ऑब्वियसली पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज ने भरपूर तरीके से इसका जवाब दिया और न सिर्फ जवाब दिया बल्कि दुश्मन के 45 टैंक उनको तबाह किया और कई टैंक जो थे वो अपने कब्ज़े में ले लिए। सो हर साल हम ये दिन मनाते हैं, अपने शहदा के, अपनी गाज़ियों की कुर्बानियों को ट्रिब्यूट पेश करते हैं, सलाम पेश करते हैं। और आज भी हम शो के पहले सेगमेंट में यही चीज़ें इनको डिस्कस कर रहे होंगे, क्या अहमियत है इस दिन की। और तब के लोगों का जो जोश और जज्बा था वो दीदनी था। पूरी दुनिया ने उसका अमली मुज़ाहरा देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी कौम अपने मुसल्लह अफ़वाज की शाना बशाना खड़ी थी और इसका जो अमली मुज़ाहरा था वो पूरी दुनिया ने उस वक्त देखा। सो आज पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, लूप होल्स कहाँ पर रह गए हैं जिनको हमें ठीक करने की ज़रूरत है, हमने अपने मुल्क को कैसे सहारा देकर इसको आगे लेकर चलना है, सब चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आज के इस खुसूसी दिन के हवाले से ISPR ने एक नगमा जारी किया है। पहले चलकर इस नगमे को देखते हैं, इसकी कुछ झलकियाँ हैं जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी। ISPR की जानिब से ये खुसूसी नगमा और इसकी कुछ झलकियाँ आपने अभी मुलाहिज़ा की। हम अपने शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे और आज के इस शो में हमारे मेहमान और उनसे आपका तारुफ़ करवाती चलूँ। हमारे साथ इस वक्त शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड नेवल एविएशन शाहबाज बलोच साहब, इस वक्त हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और इनके साथ मौजूद हैं अहमद नवाज़ जो कि मशहूर सिंगर हैं और आज के इस दिन की मुनासबत से मिली नगमे पेश करेंगे। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले शाहबाज साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। और इस वक्त बहुत से लोग हमें देख रहे हैं, कुछ लोग हमें बाद में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से देखेंगे, बट यू हैव योर ओन जर्नी। आपके साथ एक हादसा पेश आया जिसमें आपकी बिनाई चली गई, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी और आप कंटिन्यू, आपने अपना जो सफ़र था वो रखा। ऑब्वियसली काम की नौयत मुख्तलिफ हो गई लेकिन आपने अपना काम जारी और सारी रखा। सो इस वक्त आप ऑब्वियसली रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेवी को भी, लेकिन साथ ही साथ यू आर अ मोटिवेशन टू ऑल द नेशन। सो मैं सबसे पहले जो आपके साथ हादसा पेश आया मैं चाहूँगी वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें, कैसे पेश आया और उसके बाद आपने अपना जर्नी और लाइफ को कैसे कंटिन्यू रखा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर टीवी। देखें, हादसे को गुजरे हुए तकरीबन डेकेड हैज़ बिन पास्ड और आई एम इन द डार्क, बट इस अंधेरे से मैंने दोस्ती कर ली। और ये हादसा कैसे पेश आया, आई वॉज़ अ पायलट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा ताल्लुक़ हवाबाजी के शोबे से था। और मुझे जब मैं फ़्लाइंग एक दिन था, मुझे याद है कि जब मैं फ़्लाइंग कर रहा था तो मेरी आँखों में ब्लरिंग जिस तरह होती है, वो धुंधलापन जिसे कहते हैं, वो फ़ील हुआ। तो फिर जब मैं वापस आया, मैंने अपने डॉक्टर से चेक कराया तो उन्होंने कहा कि यू हैव टू गो टू सम अदर डॉक्टर स्पेशलिस्ट के पास। जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि आपकी सर्जरी होगी, और सर्जरी जो थी वो बेसिकली उसमें ये हुआ कि वो दैट वाज अ कॉम्प्लेक्स सर्जरी, और उसमें फिर मेरी जो थी आई साइट चली गई थी, डिटोरिएट हो गई थी वेरी तकरीबन 80%। तो उससे ये हुआ कि मैं हवाबाजी के शोबे से तो मेरा ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। लेकिन ये था कि आई केप्ट ऑन डूइंग एडमिन ड्यूटीज़, और उसके साथ साथ फिर मैंने अपनी एजुकेशन भी परसू की, मैंने हिम्मत नहीं हारी। और उसके अंदर फिर मैंने अपना MS किया। बट यू वर अ पार्ट ऑफ नेवी, राइट? आप वहाँ पर एडमिन में चले गए और फिर आपने अपनी खिदमत वहाँ पर देना शुरू कर दी। और इसी सिलसिले में फिर मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी किए,
میں نے اپنی اس ڈسیبلٹی کو اپنے درمیان اور اپنی پروفیشن کے درمیان آنے نہیں دیا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک جب ڈسیبلٹی کا شکار ہوتا ہے تو یا تو وہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے یا وہ ہمت ہار جاتا ہے اور پوری دنیا سے کٹ جاتا ہے, فیملی سے بھی ایون کٹ جاتا ہے, اور ایک ایسی دنیا, ایسے ورچوئل ورلڈ میں چلا جاتا ہے جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف ڈیلوژنز ہوتی ہیں. بالکل. تو میں نے کہا کہ میری آنکھیں ہی گئی ہیں, میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, اور آئی ایم تھینکفل ٹو مائی آرگنائزیشن کہ انہوں نے مجھے کام کرنے دیا اور میں کام کرتا رہا. سو آپ نے اپنی ڈسیبلٹی کو بیسیکلی یو میڈ اٹ یور اسٹرینتھ, اور اسی وجہ سے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں. لیکن میں ہم آج کے ٹاپک پر بھی بات کرنا چاہیں گے, لیکن آپ سے مل کر آبویسلی بہت سے لوگ ابھی آپ کو دیکھ بھی رہے ہوں گے. ہم سب لوگ بہت جلدی ہمت ہار جاتے ہیں ڈسپائٹ آف ہیونگ آل دا بلیسنگس. مطلب اس سے بڑی بلیسنگ کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صحت مند اٹھیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور دن دیا ہے اور آپ اپنے لیے اپرچونیٹیز فائنڈ آؤٹ کریں. بٹ ابھی جو ہم کرنٹ سینیریو پاکستان کی اکانومی کے حالات دیکھتے ہیں, آپ اپرچونیٹیز دیکھتے ہیں, سو میں موسٹلی جتنے بھی لوگوں کو دیکھتی ہوں آج کل بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہے. اس میں آپ جیسے لوگ جنہوں نے اس وقت اتنا بڑا ایک انسیڈنٹ ہو گیا لیکن ہمت پکڑی, وہ ہمت کیا تھی اس وقت؟ لوگوں نے, آپ کی فیملی نے آپ کو کیسے سپورٹ کیا اور آپ نے اپنا جرنی جو تھا اس کو کنٹینیو رکھا. سو وہ موٹیویشن آپ کی کیا تھی اور آپ لوگوں کو موٹیویٹ کیسے کریں گے آج جو ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, حالات تو ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے. نمبر ون, کیا 1947 کے حالات ابھی ہیں؟ میرا سوال ہے نیشن سے. نہیں. کیا ایسے حالات ابھی ہیں یا نہیں ہیں؟ نہیں. ابھی تو صرف اکنامکلی ہم ڈاؤن ہوئے. تو کیا ہوا؟ انڈیا بھی ہوا تھا, 90s میں یہی حال ہوا تھا, لیکن وہ نکل آیا. یہ تو صرف کریکٹ ایکشنز لینے کا بس. ہاؤ ڈیڈ یو موٹیویٹ یور سیلف ایٹ دیٹ ٹائم؟ ایٹ دیٹ مومنٹ دیکھیں, اس وقت آئی ہیڈ ٹو ٹیک اے ڈیسیژن. میرے سامنے دو ہی ڈیسیژن تھے, یا میں ہمت ہار جاؤں یا ہمت پکڑ لوں. اور ہمت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ مشکل حالات میں یا اچھے حالات میں؟ obviously جب آپ کریج کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ مشکل حالات میں یا ٹف حالات میں یا آسان حالات میں؟ بالکل بالکل بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنی کیپبلٹیز کو ٹیسٹ کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک بہادر انسان ہیں یا آپ ایک بزدل انسان ہیں. اور میرے خیال سے ہر مسلمان کو اگر اپنا عقیدہ ٹیسٹ کرنا ہے, اپنا توکل کہ اس کا اللہ پہ کتنا یقین ہے, تو جب ایسی مشکل, ایسا چیلنج آئے, جس طرح آج فار ایگزامپل چیلنج ہے نا, ایک چیلنج کی تو کوئی بھی شیپ ہو سکتی ہے. ایگزیکٹلی. جیسے کہ آج چیلنجز ہیں لوگوں کو اکانومی کے, تو کیا ہوا؟ 47 کے اندر 7 لاکھ مسلمانوں نے اپنا خون دیا تھا. امیر سے امیر لوگ پاکستان آئے تھے ملک کے لیے. اگر ہم ملک کے لیے آج بھی جتنے بھی بزنس کمیونٹی ہے, بزنس مین ہیں, لوگ ہیں, ایون ڈیفینس جب وار ہوئی تھی تو اس کے اندر لوگ, خواتین نے اپنی بالیاں بیچی تھیں, ایسے اپنے ایسٹس بیچے تھے, سیکیور ڈیفینس بانڈز تھے جو اس وقت جنرل ایوب نے انٹروڈیوس کرائے تھے, اور لوگ دھڑا دھڑ وہ 2 گھنٹے کے اندر بک گئے تھے. تو ہمیں جذبہ چاہیے. جو کمی ہے وہ صرف جذبے کی, ایسٹس تو موجود ہیں, یہ تو ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئیں کبوتر کی طرح. تو پوائنٹ از کہ موٹیویشن آپ کی اندر سے آتی ہے. جب تک آپ خود موٹیویٹ نہیں ہوں گے, اپنا بلیف, اپنی کلیئرٹی نہیں رکھیں گے, تو آپ کسی اور کو اور معاشرے کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے. اچھا, ابھی آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ تب جو لوگوں میں جذبہ تھا وہ obviously وہ ہم نے بھی کہانیاں پڑھی ہیں, سنی ہیں, اپنے بڑوں سے سنتے میں آئے ہیں کہ تب جو خواتین تھیں انہوں نے اپنے زیورات لا کر بیچنا شروع کر دیے. جو نرسنگ سٹاف تھا وہ obviously وہ جو وہاں پر ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا, بچے اس وقت بہت زیادہ موٹیویٹڈ تھے. لوگ, ویپنز کوئی نہیں تھے عام لوگوں کے پاس, کوئی ٹریننگ نہیں تھی, لیکن وہ پھر بھی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اپنے فوجی بھائیوں کے ساتھ تھے. بالکل, والنٹیئرز بہت زیادہ تھے تب کے لوگوں کا جذبہ. اور اگر ہم آج پاکستان کی بات کرتے ہیں اور آج کے لوگوں کا جذبہ بہت ڈکلائن کی طرف ہے, واٹ ڈو یو تھنک اس ڈکلائن کی کیا وجہ ہے جو ہماری نیشن میں ہم دیکھ رہے ہیں؟ بیسیکلی ایتھکس اینڈ مٹیریلسٹک اپروچ. جب تک آپ ایتھیکلی اپنے آپ کو گروم نہیں کریں گے, ایتھیکلی, ایتھکس کیا چیز ہوتی ہیں؟ 4-5 چیزیں ہیں ٹوٹل. آنیسٹی, ہم دیانتدار نہیں ہیں. رسپانسبلٹی, ہم رسپانسبلٹی نہیں لیتے. ہم فیئرنیس نہیں لیتے. اور رسپیکٹ. یہ 3-4-5 چیزیں ہیں, اور ہم اگر اپنے آپ کو گروم کر لیں تو میرے خیال سے ہر چیز کا مسئلہ ہمارے سامنے ہوگا. گروم کس نے کرنا ہے؟ خود. گروم ظاہر ہے
کون کرے گا؟ کوئی ٹیچر آپ کو گرومنگ کا ملتا ہے یہاں پہ؟ لیکن مجھے آپ بتائیں کہ گرومنگ اسکول سے ملتی ہے یا فیملی سے ملتی ہے؟ obviously initially تو آپ کو گھر سے ملے گی نا، اور وہ کون پھر کرتا ہے؟ سیکنڈ فیز میں آپ کے ٹیچرز آتے ہیں. لیکن یہ کہ ہمارے معاشرے میں آج ہم اگر ہر شخص کو دیکھیں تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، سیلفش اپروچ یہ ہو میں کہہ گئی رہا ہے. ہوں. دوسرا میں نے پارٹ کہا کہ مٹیریلسٹک اپروچ. ہاں میں نے سیکنڈ پارٹ آپ سے یہ کہا تھا کہ مٹیریلسٹک اپروچ. آپ کا کیا خیال ہے کہ جب پارٹیشن ہوئی تھی اور جب یہ 1965 کی وار ہوئی تھی تو لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، لوگ لینڈ لارڈز نہیں تھے، لینڈ لارڈز نہیں تھے. لوگوں نے اپنے اپنے محل، اپنی بڑی بڑی زمینیں، ایون جب ایک سپاہی زخمی ہوتا تھا تو لائن لگ جاتی تھی بلڈ دینے کے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی بھی ہے ہمارے لوگوں کے اندر اتنا ٹیلنٹ، ابھی بھی سب کچھ ہے. ایٹیٹیوڈ چینج کرنے کی بات ہے. بالکل ٹھیک. رویوں کی بات اگر ہم کریں تو ہر طرف جو ہماری اپروچ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، ایٹیٹیوڈز کو بدلنے کی ضرورت ہے. ڈسکشن کو مزید بھی کنٹینیو کریں گے، لیکن احمد نواز آج کے دن کی اہمیت پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور اس کے بعد ایک کوئک کامنٹ آپ سے چاہوں گی اور پھر ہم آپ سے ملی نغمہ بھی سنیں گے لائیو. جی بالکل. میں آج جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے پاک آرمی کو اور ISPR کو، کیونکہ جس طرح انہوں نے جنگ میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ ہم لوگوں کی جان بچائی، اور آج ہم لوگ پاکستان میں بیٹھے ہیں. اور میں نے جیسے کہ آج پاکستان کے جھنڈے کا جو ہے وہ رنگ پہنا ہوا ہے، کیونکہ مجھے محبت ہے اپنے وطن سے. اور میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ میں پاک آرمی کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ ہم لوگ آج جو کھلی فضا میں پھر رہے ہیں اور وہ ایگزیکٹلی بالکل، اور وہ بارڈر پہ ہماری جو ہے وہ رکھوالی کر رہے ہیں، اور ہم لوگ آرام سے سوتے بھی ہیں، اٹھتے بھی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یار ہماری حفاظت کے لیے کوئی تعینات ہے. تو یہ بڑی اعزاز کی بات ہے. اور ہمارا وطن، اور ہم سب یہاں پر ٹریبیوٹ ہی پیش کر رہے ہیں. آپ سے میں گزارش کرنا چاہوں گی کہ ایک لائیو ملی نغمہ آپ سنائیں. اے راہ حق کے شہیدوں، مجھے فرمائش اسی کی آ رہی ہے. دس از دا مائک، یو کین پک اٹ اپ اور آپ سٹارٹ ہو جائیں بس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور 6 ستمبر یوم دفاع اور شہداء نہایت عقیدت احترام کے ساتھ آج منایا جا رہا ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت شو میں شہباز بلوچ جو کہ لیفٹیننٹ کمانڈر ریٹائرڈ نیول ایویشن شو کا حصہ ہے، اور احمد نواز بھی ہمارے ساتھ اس وقت شو کا حصہ ہے. شہباز صاحب، ایک اور چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ خود بھی ایک نیوی کمانڈر رہ چکے ہوئے ہیں. جب آپ فیلڈ میں ہوتے تھے تو اس وقت آپ کا کیا جذبہ تھا وطن سے محبت کا؟ کیا جذبہ آپ رکھتے تھے؟ دیکھیں، اس وقت جب ہم سمندروں میں ہوتے تھے اور جب میں فلائنگ کرتا تھا اور اس میں بھی ہم سمندر میں جہاز پہ لینڈ کرتے تھے، تو دیکھیں اس وقت جو موٹیویشن ہوتی تھی نا سب سے بڑی، وہ ہوتی تھی کہ ہم ملک کے لیے یہاں پہ ہیں، ہم اپنی قوم کے لیے یہاں پہ ہیں. دیکھیں، آپ سمندر میں سروائیو کھانے پینے سے نہیں کر سکتے، موٹیویشن سے کر سکتے. صحیح. آپ دیکھ لیں جب کووڈ آیا تھا تو آپ کو جب آپ آئسولیشن جب وہ کرتے تھے، کوارنٹین کرتے تھے 14 دن کے لیے، تو سب سے بڑا فیکٹر موٹیویشن چاہیے ہوتا تھا. تو یہ وہی چیز ہے کہ جب ہم سمندروں میں ہوتے تھے تو ہمیں ملک کے لیے یہ ایک موٹیویشن، کم از کم میں پرسنلی بتا سکتا ہوں، اور میرے ساتھ جو میرے کورس میٹ یا کامریڈس تھے وہ ملک کے لیے کہتے تھے کہ ہم ملک کے لیے یہاں پہ ہیں. اور سمندر میں ٹریول کرنا، نیویگیٹ کرنا بہت ٹف کام ہے، کیونکہ وہاں پہ سی اسٹیٹ ہائی ہوتی ہے، آپ کو نوزیا بھی ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ایک جذبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے یار ملک کے لیے ہم یہاں پہ ہیں، اپنی قوم کی سیفٹی کے لیے ہم یہاں، سیکیورٹی کے لیے ہیں ہم. حالانکہ ہمیں تو کبھی عددی برتری حاصل ہی نہیں ہوئی اپنے دشمن پہ، لیکن ہماری کیا چیز ہے جو آج تک ہم سروائیو کر رہے ہیں؟ یعنی کہ جذبہ ہے. جب وہ جنرل ایوب خان نے کہا کہ 10 کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ گیا ہے، ہندوستانی لیڈروں کو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے. تو آپ وہ موٹیویشن سپیچ سن لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو جنگ تھی 65 کی، یہ جذبے سے لڑی گئی ہے، اور جذبہ ہی تھا جس کی وجہ سے ہم نے اگر دشمن کو مات دی. obviously اٹس ناٹ کہ ہم کوئی ہوائی دعوے کر رہے ہیں. آپ اسٹیٹسٹکس کھول لیں، 9,000 Indian troops were killed against the 3,800 پاکستانی ٹروپس. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ایئر کرافٹس کی بات کروں، more than 100 ایئر کرافٹس were damaged or destroyed rather.
انڈین اور پاکستان کے لیس دین 2019 ٹو بی ویری پریسائز. تو تو اسی یہی بات ہے کہ وطن سے محبت کا وہ جو جذبہ ہے جی وہی آپ کو اور آپ کے اوبویسلی آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں اور آپ جیسے کئی جو لوگ آرم فورسز کا حصہ رہ چکے ہیں یہی چیزیں ان کو موٹیویٹ کرتی تھیں. سو اسی اور اس کے موٹیویشن ساتھ کی بنا ساتھ پر سوری ٹو کٹ یو احمد میرے ساتھ بیٹھے ہیں وہ نغمے اس وقت کے نغمے نور جہاں کے نغمے اگر آپ اے راہ حق کے جو ابھی انہوں نے گانا گایا آپ یقین کریں کہ واقعی فوجی جو لوگ تھے ان کو یہ گانے جتنے موٹیویٹ اور ان کے خون کو گرماتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے میں جب جنگیں لڑی جاتی تھی تو اس سے پہلے ایک ایسا بندہ ہوتا تھا جو موٹیویٹ فوج کے جذبے کو قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی یہیں سے ہی ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے لیکن ابھی مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ویورز آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور 6 ستمبر یوم دفاع اور شہداء آج نہایت عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور پوری قوم اپنے ملک کے جو شہداء ہیں جو غازی ہیں ان کو سلام پیش کر رہی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت احمد نواز بھی موجود ہے. احمد میں آپ سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اپنی آواز میں ملی نغمہ جو ہے وہ پیش کریں. جی لازم. ہر صبح ہنس کر دیں گے نام جواب پر چل کر ہی پڑھنا ہے اس کے لیے بنا اس کے لیے کہ کوئی شوجن اس کے لیے کوئی تھینک یو سو مچ ونڈرفل احمد. بہت زبردست میری نغمہ آپ نے پیش کیا. شہباز صاحب آپ سے میں گفتگو کو دوبارہ کنٹینیو کرنا چاہوں گی. 6 ستمبر جب اس جنگ کا آغاز ہوا پاک آرمی کے کردار کو آپ کیسے بیان کرنا چاہیں گے اور اس میں جو میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کا کردار تھا اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں کوئی وجہ تھی کہ اتنی بڑی فورس کو ہم نے روکا. اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہوائی دعوے ہیں
تو آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس نہ لے رہے ہوتے. میجر راجہ عزیز بھٹی شہید. تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ اس سے پہلے میجر شفقت بلوچ جب اٹیک ہوا تو اس وقت چھوٹی سی کمپنی لے کے انہوں نے ان پوری فورس کو روکا. اور جب راجہ عزیز بھٹی شہید پہنچے تو 7 دن 6 راتیں وہ کنٹینیوسلی جاگتے رہے. اور میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ جو ان کے ساتھ نائب صوبیدار تھے وہ ان کو کہتے تھے کہ صاحب اپنی پوسٹ سے, کیونکہ ہی واز آبزرونگ دی موومنٹ آف دی انڈین فورسز, تو وہ چونکہ پھر نشانہ لگواتے تھے آرٹلری کا, تو وہ نائب صوبیدار صاحب ان سے کہتے تھے کہ صاحب جی نیچے آ جائیں کھانا کھا لیں. تو وہ میجر راجہ عزیز بھٹی شہید کہتے تھے کہ اگر میں ابھی کھانا کھا لوں گا تو ملک کی حفاظت کون کرے گا, بالکل, اور یہ دشمن کو کون دیکھے گا. یعنی کہ وہ ایک لمحہ اتنا قیمتی تھا, انہیں پتا تھا کہ میں ذرا بھی نیچے جاؤں گا تو پیچھے سے اٹیک آ جائے گا. بالکل. تو آپ دیکھیں کہ یہ وہ جذبہ تھا اس وقت, اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی کا نذرانہ پیش کیا اور ان کو روکے رکھا. اور پورا ڈویژن تھا, پورا ڈیو تھا جس کو روکے رکھا. پھر آپ بات کریں بیٹل آف چونڈا کی, تو ہسٹری میں آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار ٹینکوں کی بیٹل آف کرسک کے بعد جو رشیا اور سوویت یونین اس وقت اور جرمنی کے درمیان ہوئی تھی, اس کے بعد سب سے بڑی بیٹل تھی. اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ انڈین ٹینکس کی جو سپریمیسی تھی وہ عددی برتری تھی. لیکن آپ یقین کریں پاکستانی جو ٹینکس تھے وہ کم تھے, لیکن وہ مجھے واقعہ یاد ہے کہ اس وقت بریگیڈیئر صاحب تھے, انہوں نے رات کی تاریکی میں کہا کہ جو جوان جانا چاہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جا کے ان ٹینکوں کے نیچے لیٹنا ہے. تو اس میں کون میرے ساتھ شامل ہے؟ میں اندھیرے میں اس لیے بات کروں تاکہ کوئی لوگ شرم نہ کھائیں. اور آپ یقین کریں جب تھوڑا سا روشنی میں آئے سب نے نعرہ تکبیر کہا کہ ہم سب شامل ہوں گے. صحیح. تو آپ دیکھیں کہ یہ کیسے پیشن وہ تھا نا کہ وطن کی خاطر مر مٹنے والا وہ پیشن تھا اس وقت. ایگزیکٹلی. اور اسی طرح اگر آپ بات کریں ایئر فورس کی, یس میں ایئر فورس پر ہی آنا چاہ رہی تھی. ایم ایم عالم کا کردار آن 7 سپٹمبر, جی یہ اس کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ. اب دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ میں فلائٹ لیفٹیننٹ یونس, فلائٹ لیفٹیننٹ امتیاز, اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی, اور یہ سارے لوگ تھے جنہوں نے ان کے ہلواڑہ اور ناگپور اور اس طرح کی جو پٹھان کوٹ ان پہ آپریشنز کیے. اور وہاں پہ ان کو جو انڈین فورسز تھیں 104 ایئر کرافٹس کو تباہ کرنا آسان کام نہیں تھا. اور ہماری جو انڈین جو ہماری پاکستانی ایئر فورس تھی اس کی جو ایئر کرافٹس کی کوانٹٹی تھی 1:3 کا ریشو تھا. بالکل. اور اس دن کی اگر میں بات کروں جو ہمارے بہادر ایس پائلٹ جن کو لٹل ڈریگن کہا جاتا ہے, محمد محمود عالم, جی جی, انہوں نے اس دن اپنے ونگ مین اسکواڈرن لیڈر امتیاز کے ساتھ جب ان کو ایکسپیکٹڈ تھا اٹیک ہونے والا ہے تو انڈین 2 ایئر کرافٹس آئے, ان کو انہوں نے ایک کو مار گرایا, ہنٹر طیارے کو, تو اس دوسرے کی پرسوٹ میں جا رہے تھے تو 5 ایئر کرافٹس آئے. وہ 5 ایئر کرافٹ نے جب ان کو دیکھا تو وہ بکھلائے, ان کے پاس F-86 تھے اور وہ بکھلا گئے. اور وہ بجائے ہوتا ہے کہ جب آپ 5 کی فارمیشن میں آ رہے ہوں تو آپ ڈفرینٹ ڈائریکشنز میں جاتے ہیں تاکہ جو آپ پہ اٹیک کر رہا ہے وہ کنفیوز ہو جائے. وہ بجائے ڈفرینٹ ڈائریکشن سے جانے کے وہ ایک ساتھ ہی ایک ہی ڈائریکشن میں بھاگنا شروع ہو گئے. اور دس واز دی ویکسٹ پوائنٹ جو انہوں نے غلط اسٹریٹجی. اچھا ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, میں کوئکلی آپ سے اور بھی میرے مائنڈ میں چیزیں میں چاہوں گی وہ بھی آپ بیان کریں. ایک کہ 6 سپٹمبر اس پاکستان آرمی سیلیبریٹ کرتے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ نیکسٹ ڈے 7 سپٹمبر ایئر فورس, اور 8 پہ نیوی کا رول آتا ہے. سو جو آپریشن دوارکا تھا اس میں پاکستان نیوی کا کردار, اس کو کوئکلی میں چاہوں گی بیان کریں, اور اینڈ پہ میں نے آپ سے کامنٹ بھی لینے ہیں, کلوزنگ ریمارکس بھی لینے. دوارکا آپریشن ایک ایسا آپریشن تھا جس کی 4 آبجیکٹیوز 4-5 تھے. سب سے پہلے جو انڈین ایئر فورس تھی وہ اٹیک کر رہی تھی کراچی کے اوپر, اور یہ ریڈار اسٹیشن تھا دوارکا پہ جو اس کو اسسٹ کرتا تھا. ان اٹیکس کو روکنا تھا, اور ناردرن سائڈ پہ جو اٹیکس انڈین ایئر فورس کر رہی تھی اس کو بیسیکلی ڈائیورٹ کرنا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ انڈین جو مورال تھا فوج کا اس کو ڈاؤن کرنا تھا. اور سب سے بڑی بات جو انڈین ایئر کرافٹ کیریئر تھا اس اٹیک کے بعد اس کو باہر نکالنا تھا
اور تاکہ ہماری جو سب میرین تھی غازی وہ اس پہ اٹیک کر سکے. اس آپریشن کو کرنے کے لیے رات 12 بجے ہمارے 7 جہاز نکلے تھے، جس میں بابر تھا اور خیبر، شاہجہاں، جہانگیر، عالمگیر وغیرہ تھے، اور 1 کروزر تھا اور 6 ڈسٹرائر تھے. رات کو تقریباً یہ 12:30 بجے وہاں پہنچے اور ہر جہاز نے 50 گولے دوارکا اسٹیشن پہ فائر کیے اور وہ دوارکا اسٹیشن تباہ کر دیا. جیسے ہی وہ یہ آپریشن کمپلیٹ ہوا، یہ واپس 12:35 پہ رات کو واپس آئے اور صبح 6:30 بجے سیفلی الحمدللہ دے ور بیک آفٹر سکسیسفل کمپلیشن آف دس مشن. اور غازی سب میرین وہاں موجود تھی بامبے ہاربر میں کہ جیسے ہی کوئی انڈین شپ نکلے گا اور وہ اس کو اٹیک کر کے، یا کوئی ایئر کرافٹ کیریئر نکلے گا وہ اس کو اٹیک کر کے تباہ کر دے گی، لیکن کوئی انڈین شپ کوئی بھی کاؤنٹر اٹیک نہیں ہوا. اور اس طریقے سے یہ سکسیسفل آپریشن، جس کو آپریشن سومناتھ بھی کہتے ہیں، یہ پاکستانی نیوی کا ہسٹری کا سب سے سکسیسفل آپریشن ہے جس میں ایک پاکستانی سولجر بھی شہید نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہو گیا، زبردست. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ سے، کیونکہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، میں آخر میں آج کے دن کی مناسبت سے چاہوں گی کہ ہماری قوم کے نام کوئی بھی پیغام آپ دیں. دیکھیں، میں صرف یہی بات کروں گا کہ آپ پاکستانی نیشن جو ہے اپنی فوج کا ساتھ دے. فوج ہمیشہ ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے. فلڈ آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی آفت آتی ہے یا کوئی دشمن آپ کی طرف دیکھتا ہے تو فوج آپ کے درمیان اور دشمن کے درمیان ہمیشہ کھڑی ہوتی ہے. آپ فوج کا ساتھ دیں، ہم آپ کے ساتھ بالکل ہمیشہ ہیں، رہیں گے. ہمارا کام یہی ہے. اور کبھی بھی زندگی میں ہمت نہیں آنی، اور ملک ہوگا تو آپ ہوں گے. بے شک ایسے ملک نہیں ہوگا تو آپ کہاں جا کے. اور اب ہمیں اپنے رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. ہمیں آج وہ جو موٹیویشن اور پیشن کا فقدان ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے رویوں کو ہی درست کرنا پڑے گا، ورنہ چیزیں سب موجود ہیں اور ہمیں قربانی، جس طرح سے تب قربانیاں دی گئیں، ہم میں وہ اپنا جو جذبہ ہے وہ دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی ایکچولی میں ضرورت ہے. بہت شکریہ شہباز بلوچ صاحب، ہمارے ساتھ اس شو کا حصہ تھے. بہت ہی زبردست کمپریہنسو گفتگو اس پورے سیگمنٹ میں رہی. احمد، آپ کا بھی بہت شکریہ. لیکن بریک پر جانے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ اگین کہ ایک اور ملی نغمہ پیش کریں، اور اسی کے ساتھ ہی احمد کے نغمے کے ساتھ ہی ہم بریک پر چلے جائیں گے. ہمیں پیار ہے پاکستان سے، ہمارا پرچم پیارا پرچم، ہمارا پرچم. جب تم اس دھرتی سے پیار کرو گے، ہمارا پرچم پیارا پرچم. کتنے شہر سجے ہوں گے، پرچم کتنے لگے ہوں گے. جب تم اس دھرتی سے پیار کرو گے، پیار کرو گے، پیار کرو گے. ہمارا پرچم پیارا پرچم، ہمارا پرچم. جب تم اس دھرتی سے پیار کرو گے، ہمارا پرچم پیارا پرچم. اس پرچم کی اہمیت ان سے پوچھئے جنہیں بھائی، بیٹا یا باپ کی شہادت کے بدلے یہ پرچم ملا ہے. لاکھوں جان اس بیواری، پرچم ہے یہ سب بے بھاری. لاکھوں جان اس بیواری، پرچم ہے یہ سب بے بھاری. عزت ہے اب اس سے ہماری، جب تم اس دھرتی سے پیار کرو گے، پیار کرو گے، پیار.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम इस वक्त मुल्क की मौजूदा मुआशी सूरत हाल की बात करें तो मईशत इस वक्त बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ है, गिरावट का शिकार है। और न सिर्फ ये बल्कि महंगाई जो है वो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, इंटर बैंक में अगर हम डॉलर की कीमत देखें, ओपन मार्केट में देखें, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक आम आदमी की ज़िंदगी को शदीद मुतासर कर रही हैं। इस सब के साथ साथ इसी दौरान हम पिछले 2-3 रोज़ से देख रहे हैं जो चीनी की कीमतों में बेबहा इजाफा। सो अभी जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट में इंकशाफ ये किया गया है कि इसकी बुनियादी तौर पर वजह लाहौर हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स हैं। इसमें हाई कोर्ट के 2 जजेस शामिल हैं और इसके साथ साथ जो शुगर मिल माफियाज़ हैं, जो ब्रोकर्स हैं, ये तमाम लोग और इनकी मिली भगत से चीनी की कीमतें एकदम हम इतनी राइस पर देख रहे हैं। सो रिपोर्ट में मज़ीद क्या क्या इंकशाफात हुए हैं और इस रिपोर्ट के मंजर आम पर आने के बाद अब चीनी की कीमतों को काबू में करने के लिए क्या कोई हिकमत अमली बनाई जाएगी या नहीं, बताने के लिए हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट अशरफ मेहताब साहब इस वक्त हमारे साथ शो का हिस्सा। अशरफ साहब, जब भी कोई महंगाई की सूरत हाल होती है हम आपको ये दावत देते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। ये जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, इस रिपोर्ट में मज़ीद क्या क्या इंकशाफात किए गए हैं, क्या वजूहात हैं जो चीनी की कीमतों में इजाफे का बाइस बन रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी आपकी। आज दिन तो बहुत अच्छा था हमारा, 6 सितंबर है और हमने इसमें बहुत मार के मारे, हमारी फ़ौज ने जंग जीती। हमने रिकॉर्ड कायम किए हमारी एयरफोर्स ने के उनके जहाज। लेकिन बदकिस्मती है कि आज भी हम इस मौजू को डिस्कस कर रहे हैं, हालांकि होना नहीं चाहिए था ये। लेकिन क्या करें, ये ज़मीनी हक़ाइक़ है, इसको से तो नज़र नहीं चुराई जा सकती। बेशक बेशक। तो ये चीनी माफिया जो है ये सिर्फ इस साल नहीं मुतरक हुआ, ये हर दौर में मुतरक रहा है। आप इसको ज़रा पीछे ले जाएं, 20-25 साल मुशर्रफ के दौर में तो 2 बड़े वज़ीर जो थे वो उनकी चीनी बहुत ज़्यादा बिकती थी और उन्होंने उस वक्त जो चीनी 30-40 रुपये किलो थी उसको 120 रुपये किलो तक लेके गए थे। बहरान पैदा किया गया था मसनूई। फिर उसके बाद की हुकूमतें आ जाएँ, हर हुकूमत के अंदर ये चीनी माफिया जो है ये इससे खूब लूटा है आवाम को। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप के पंजाब के अंदर जो 3 ख़ानदान हैं, 3 और 4 ख़ानदान बड़े जो हैं, सियासी भी हैं, वो हर दौर में वो हुकूमतों में भी होते हैं, उन्हीं के पास 40% चीनी पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। यानी 40% चीनी जो इस वक्त मार्केट में है वो सिर्फ 3-4 ख़ानदान पैदा करते हैं। सिंध में जाएँ तो एक ही ख़ानदान की जो है वो 1.5 दर्जन से ज़्यादा जो है ना फ्लोर मिले, और सॉरी चीनी की शुगर मिले। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये जो हमारी शराफिया सो कार्ड अवाम का दर्द जिसको वो कहते हैं जी रखते हैं, तो सबसे ज़्यादा दर्द यही अवाम को पहुँचाते हैं। ये चीनी महंगी करके, आटा महंगा करके, पेट्रोल महंगा करके, घी महंगा करके, और ये इनकी बारियाँ लगी हुई हैं। कभी चीनी माफिया ऊपर आ जाता है और महंगाई करता है, कभी पेट्रोल माफिया शुरू हो जाता है, कभी आटा माफिया शुरू हो जाता है। थोड़ा सा किसी तरफ रिलीफ मिलता है तो दूसरी तरफ से अवाम का वो जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया जाए, उसके माली बोझ इतना डाल दिया जाता है कि बेचारे खुदकशियाँ करने पे मजबूर हो जाते हैं। अब आलम यह है कि चीनी वफर मकदार में हमारे यहाँ पैदा हुई। पिछले साल भी इन्होंने शोर डाला जी चीनी ज़रूरत से ज़्यादा है, आप हमें बरामद करने की इजाज़त दें। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की तो हमने यही सवाल उनसे किया कि भाई ये बताएं कि जब चीनी बरामद कर लेंगे फिर आप यहाँ कहेंगे शार्टेज हो गई है, फिर आपकी कीमतें बढ़ाएंगे। अभी भी ऐसे ही किया गया उसी है, की बात हाँ। कर रहा हूँ, उसी का तसलसल है। तो इन्होंने कहा नहीं जी ये गारंटी हम देते हैं कि कीमतें नहीं बढ़ेगी, और लामाला चीनी बरामद की गई। और आप ये देख लें, ये सीज़न जो है इसमें को 80 लाख टन के करीब चीनी जो है पैदा हुई है, और हमें जो ज़रूरत होती है वो 60 से 65 लाख टन की है। 10 से 15 लाख टन चीनी हमारे पास फालतू मौजूद थी। पिछले साल की भी कहा जा रहा है कि थी नहीं, वो हमने एक्सपोर्ट कर ली तो उसके बाद फिर स्टॉक जो है ना वो नहीं रहा। सही। अब इस 2 महीने रह गए, अगला 2 या 3 महीने सीज़न शुरू होने को, जब ये क्रशिंग सीज़न शुरू होगा तो हमारा जो स्टॉक था ऊपर वाला 7 से 8 लाख टन हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व इसे कहते हैं कि हम महफूज कर दें कि एमरजेंसी हो, कोई मसला बन जाए तो फिर उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। वो सारी की सारी स्मगल हो गई। हाँ जी, 8 लाख टन चीनी पिछले 3-4 महीने के अंदर इन्होंने स्मगल किया, और उसके अंदर ये मिली भगत सब की है। अंदाजा लगाएं अगर हुकूमत यानी कि ये इसमें जो हाई कोर्ट के जज साहिबान मैं हैं, वही मुअज़्ज़ज़ बताने जज साहिबान, उनका उसी भी तरफ शहर आने है, लगा। जी। मुअज़्ज़ज़ जज साहब से मेरी दरख्वास्त है कि अगर वो इसी दुनिया में रहते हैं, इसी पाकिस्तान के रहते हैं, इसी में, तो उनको गरीबों का कम से कम ख्याल करना चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम और और जस्टिस जो भी है,
میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ معزز جج ہیں، وہ مجھے بلا لیں گے، آ جائیں گے کٹہرے میں، مجھے 6 مہینے کے لیے اندر دے دیں گے، تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹی وی چینل پر لیکن چونکہ یہ فیصلہ یہ ہوا ہے تو ہم نے اس کو اور مختلف یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، مختلف اخبارات نے یہ 2 نام کوٹ کیے ہیں، ہم خود سے نہیں کہہ رہے۔ ہاں وہی میں بتانے لگا۔ تو ہوا کیا کہ جب وفاقی حکومت نے نیا سیزن آیا تو ان کو بلایا، انہوں نے کہا جی بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، طے کریں قیمت کیا کرنی ہے۔ تو انہوں نے مل کے بیٹھ کے قیمت طے کی اور 98 روپے 80-82 پیسے فی کلو قیمت، یعنی 100 سے نیچے ان میں اپنا پروفٹ بھی انہوں نے ڈالا تھا، تو وہ مقرر کی۔ اس کے بعد مقرر ہونے کے بعد فوراً یہ کورٹ چلے گئے، عدالت جا کے اسٹے لے لیا اور اس کے بعد پھر آپ کے سامنے یہ ہے کہ 1-1.5 مہینے 2 کے دفعہ اندر یہ اسٹے لیا گیا، لیکن اب صورتحال آگے جا کر کیسی ہوگی، اور جب یہ رپورٹ منظر عام پر آ گئی ہے تو اب کس کی ذمہ داری بنتی ہے کارروائی کرنے کی، پرائسز کو کنٹرول کرنے کی، سب پر بات کریں گے، لیکن ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے۔